ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਲੋ ਭਈਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ, ਨਹਾ ਧੋ ਕਰ रोटी शोटी खाओ, फिर आगे चले जाना। मैं खुद तुम्हें दिल्ली जाने वाली बस विच बिठा कर जाऊंगा। वो सराय में अपने अलावा ठहरे हुए दूसरे मुसाफिर की सुजुकी में सवार होकर उसके साथ उसके शहर तक पहुंचे थे, और अब वो अपनी रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए बड़े खलूस से उन्हें अपने साथ अपने घर चलने की दावत दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, पर इस दी लोड़ नहीं। असां तानू पहले ही दस चुके हाँ कि ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲौट जाएं। हाँ, इस दे ਵਿਆਹ ਨੂੰ फारिग होने के बाद फिर कभी इधर आना हुआ तो तेरे कोल ज़रूर आएंगे। शहरयार ने आजिज़ी और ममनूनियत का इजहार करते हुए उसकी पेशकश का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कबूल करने से बड़ी खूबसूरती से इनकार कर दिया। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी जी, अगर बोलो तो दिल्ली के लिए बस के टिकट कटवा देता हूँ। उसने उनके बहाने को हकीकत समझते हुए ज़्यादा इसरार नहीं किया और एक और पेशकश की। ना ना, ये छोटा सा काम असी खुद ही कर सकते हैं। तुसी अपने घर विच जाओ और आराम करो। हम थोड़ा बाजार में घूम फिर कर देखते हैं। वो अब इस शख्स से जान छुड़ाने के चक्कर में थे, इसलिए इस दूसरी पेशकश को भी ठुकरा कर मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने चारों नाचार इन दोनों से गर्मजोशी के साथ मुसाफा करने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी से उतार दिया। उतारने से कबल अलबत्ता वो उन्हें ये बताना नहीं भूला था कि दिल्ली के लिए बसें कहाँ से चलती हैं और टिकट के हसूल के लिए उन्हें क्या करना होगा। उसकी फराहम करदा इन मालूमात को जहन नशीन करते हुए वो आगे बढ़े और बाज़ार की रौनकों में ख़ुद को गुम कर लिया। तारीख़ी अहमियत के हामिल इस शहर के बाज़ार में घूमते हुए शहरयार को मुग़ल ताजदार ज़हीरुद्दीन बाबर याद आया। तारीख़ इस मुग़ल बादशाह के मुतल्लिक जो मालूमात फ़राहम करती थी, इनकी रोशनी में जुर्रतमंद और बहादुर सिपा सालार तस्लीम करने में किसी को कोई आर नहीं हो सकता था। इस पानीपत के मैदान में ही उसने इब्राहिम लोदी से 3 जंगें लड़ी थीं। इस मैदान जंग का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन आज वो इसके बाज़ार में घूम रहा था। बाज़ार में घूम फिर कर उन्होंने एक दुकान से अपने नाप के कपड़े खरीदे, फिर नाप के जूते भी ले लिए। खरीदारी करते हुए उनका अंदाज ठेठ देहातियों जैसा था, जो पहली बार अपने लिए शहरी वज़ाकता के कपड़े और जूते खरीद रहे हों। उनकी इस सादा लोही से फ़ायदा उठाते हुए दुकानदारों ने अपने दाईं उन्हें खूब लूटा। अपने किरदार को तक़वियत देने के लिए वो आराम से लुट गए। रकम के मामले में वैसे भी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। पाकिस्तान से रवाना होते वक्त ही उन्हें रास्ते की ज़रूरियात पूरी करने के लिए माकूल इंडियन करेंसी फराहम कर दी गई थी। अमृत कौर के घोड़े को फ़रोख्त करने के बायस इस रकम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने आराम से ख़रीदारी मुकम्मल की और फिर एक अवामी हमाम में जाकर लिबास तब्दील करने के साथ साथ अपनी शेव भी बना डाली। पैंट शर्ट और जूतों की तब्दीली के साथ उनके संवरे हुए हुलियों ने उनकी वज़ाकता को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। कुछ देर कबल जिस शख्स ने उन्हें बाज़ार के करीब ड्रॉप किया था, अगर इस वक्त वो उन्हें देख लेता तो आसानी से शनाख्त नहीं कर सकता था। उनके लिए शनाख्त की ये तब्दीली ज़रूरी भी थी, ताकि अपने पीछे अपना कोई अता पता छोड़ कर न जाएं। फ़िलहाल तो वो ख़ुद को इंडियन माशरे के साथ हम आहंग रखने की कोशिश में लगे हुए थे। यहाँ से लिबास की ख़रीदारी का भी यही मकसद था, वरना जो कपड़े वो पाकिस्तान से पहन कर निकले थे, इसके अलावा भी एक एक इजाफी जोड़ा उनके बैग में मौजूद था। पहने हुए लिबास तो रास्ते में ही खासे ख़राब हो गए थे, चुनाचे सराय से रवाना होने से पहले उन्होंने इन्हें तल्फ कर दिया था और अमृत कौर के फराहम करदा धोती कुर्ते में ही यहाँ तक आए थे। अब वो इन देहाती कपड़ों से भी जान छुड़ा चुके थे और नए नए शहर के फैशन में रंगे हुए जवान दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान से साथ लाए हुए जायद लिबास का इस्तेमाल भी उन्होंने इसलिए मुनासिब न समझा था कि बंदे का ताल्लुक़ किस जगह से है। चेहरे और बोल चाल में तो वो अपनी तरबियत और मेहनत के बलबूते पर खासी तब्दीली ला चुके थे। लिबास भी भारतीय तैयार करदा पहन लिया तो मकामी ही लगने लगे। इस काम से फारिग होकर उन्होंने बस स्टॉप का रुख किया और दिल्ली तक बराह रास्त जाने वाली बस के टिकट खरीद लिए। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो ऐसे वक्त में वहां पहुंचे थे जब बस की रवानगी में बस 15-20 मिनट ही बाकी रह गए थे, और इसके बावजूद उन्हें उसमें सीटें मिल गई थीं। तुम यहाँ से खाने पीने के लिए कुछ खरीदो, मैं अभी आता हूँ।
دلی تک جانے کا انتظام ہوا تو اسے دوسرے اہم کام کا خیال آیا اور وہ سلو کو ہدایت کر کے اس طرف بڑھ گیا جہاں اس نے ایک پبلک کال آفس دیکھا تھا۔ وہ جن راستوں سے گزر کر بھارت پہنچے تھے وہاں موبائل کے سگنلز نہیں آتے تھے، اس لیے اپنے پاس موبائل رکھنا بیکار تھا۔ اس قسم کے سارے انتظامات انہیں یہیں رہ کر کرنے تھے اور وہ اسی سلسلے میں پی سی او تک جا رہا تھا۔ پاکستان سے روانگی سے قبل اسے چند اہم فون نمبرز اور کوڈز ذہن نشین کروائے گئے تھے جہاں سے انہیں اپنے مشن کی تکمیل کے سلسلے میں کچھ مدد مل سکتی تھی۔ اس وقت وہ ایسے ہی ایک نمبر پر رابطہ کر رہا تھا۔ سلو پر چونکہ 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اسے اس قسم کے رازوں میں شریک نہیں کیا گیا تھا۔ پی سی او سے اپنا مطلوبہ نمبر ملا کر وہ کال رسیو کیے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹیوں کے بعد کال رسیو کر لی گئی۔ شیر نے اپنی سلطنت میں قدم رکھ دیے ہیں۔ اس نے طے شدہ کوڈ ورڈ ادا کیا۔ جنگل کے جانور اس کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے جوابی کوڈ ورڈ ادا کیے گئے۔ ہم پانی پت میں ہیں اور تھوڑی دیر بعد دلی جانے والی بس میں سوار ہونے والے ہیں۔ کوڈ ورڈز سن کر اسے اطمینان ہو گیا کہ صحیح آدمی سے رابطہ ہوا ہے۔ چنانچہ اپنے بارے میں اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، میں جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس آپ سے ملوں گا، اس نے جواب دیا، اور پھر انہوں نے ملاقات کے لیے وقت، ایک دوسرے کے حلیے اور نئے کوڈ ورڈز طے کر لیے۔ اس ساری گفتگو میں انہوں نے مشکل سے 5 منٹ ہی صرف کیے تھے۔ پی سی او والے کو کال کا بل ادا کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اس پی سی او میں یہ بات اچھی تھی کہ 2-3 الگ الگ بوتھ بنے ہوئے تھے، چنانچہ اسے تنہائی میں اطمینان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس پی سی او کی یہ خصوصیت اس نے پہلے ہی نوٹ کر لی تھی، اس لیے اس کا انتخاب بھی کیا تھا۔ کال سے فارغ ہو کر وہ سٹاپ پر واپس پہنچا تو سلو ہاتھ میں ایک شاپر لیے اس کا منتظر تھا۔ ابھی میں نے یہ کچوریاں خریدی ہیں، صحیح کھانا دلی پہنچ کر ہی کھائیں گے، شہریار کو دیکھ کر اس نے اسے بتایا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ وہ جس زندگی میں قدم رکھ چکا تھا وہاں ماضی کی طرح لگی بندی روٹین پر چلنا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی پہلے کی طرح وہ نخرے دکھائے جا سکتے تھے۔ اپنے لیے اس نے جس زندگی کا انتخاب کیا تھا اس میں کسی آوارہ گرد اور خانہ بدوش کا سا انداز اختیار کرنا لازم تھا۔ ایسی زندگی میں معمولات نہیں ہوتے، پسند ناپسند نہیں ہوتی اور معیارات قائم نہیں کیے جاتے، بس خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ کر مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے ہاتھ پیر چلائے جاتے ہیں۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سلو نے لفافے سے ایک کچوری نکال کر کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک کام سے گیا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ یہی سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، مجھے گیا۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور پوری طرح کچوریوں میں مصروف ہو گیا۔ چند منٹ بعد بس چلنے کا اعلان ہوا تو وہ دونوں بھی اس میں سوار ہو گئے۔ بس آرام دہ تھی۔ سبک رفتاری سے فاصلے طے کرتی ہوئی سونی پت اور کرنال سے گزر کر دلی کی حدود میں داخل ہو گئی۔ دلی کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے راستے میں کئی فارم ہاؤسز دیکھے، ساتھ ہی مسافروں کی زبانی معلوم ہوا۔ ان فارم ہاؤسز کو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بس نے انہیں مقررہ بس اسٹاپ پر اتارا تو وہ دونوں سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کے پاس ایک ایک سفری بیگ کے سوا کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ اسٹاپ سے پہلے کسی ہوٹل میں جا کر وہاں کمرہ بک کرواتے اور پھر اپنا سامان رکھ کر جامع مسجد کی طرف روانہ ہوتے۔ ویسے بھی ہوٹل میں قیام کے لیے شناختی دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے، جو ظاہر ہے ان کے پاس نہیں تھیں، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اس شخص سے مل لیتے جس سے انہیں دلی میں اپنے لیے مدد ملنے کی امید تھی۔ سلو کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جب اس نے سائیکل رکشے والے کو جامع مسجد چلنے کو کہا تو اس نے کسی قسم کا استفسار نہیں کیا۔ وہ یوں مطمئن تھا جیسے بھارت کسی خطرناک مشن پر نہ آیا ہو بلکہ سیر کے لیے آیا ہو، اور اس سیر کے لیے سارے معاملات طے کرنا شہریار کی ذمہ داری ہو۔ شہریار کے لیے اس کا یہ بے نیاز اور بے پرواہ انداز باعث تفکر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسی لاؤبالی سلو کے اندر وہ شخص چھپا ہوا ہے جو وقت پڑنے پر ایکشن میں آنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اس کی یہ بے نیازی تو اس کے نڈر اور دلیر ہونے کی دلیل تھی۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ہی اسے اپنا مطلوبہ شخص نظر آ گیا۔ درمیانی قامت کے گول مٹول سے اس آدمی نے سفید دھاریوں والی نیلی قمیض کے ساتھ سر پر سفید ہیٹ لگا رکھا تھا جو اس کی گوری رنگت پر جچ رہا تھا۔
فون پر اس شخص نے اپنا یہی حلیہ بتایا تھا۔ چنانچہ شہریار اطمینان سے اس کی طرف بڑھ گیا اور اس کے عین سامنے کھڑا ہو کر بولا، دلی 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، کہاں حاضری دوں کہاں نہیں، کہیں جاؤ نہ جاؤ درگاہ نظام الدین پر جانا مت بھولنا۔ اس نے بھی جوابی کوڈ دہرایا اور مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فی الحال تو ہمیں سب سے پہلے کسی رہائش گاہ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے لیے شناختی دستاویزات، موبائل فونز اور ان کی سمز وغیرہ درکار ہوں گی۔ اس نے فوراً اسے اپنی ضروریات سے بلا تکلف آگاہ کیا۔ تکلف کی ضرورت ہی نہ تھی، اسے اس شخص سے رابطہ کرنے کے لیے کہا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہو جائے گا، مجھے چند منٹ کے لیے مسجد کے اندر جانا ہے، آپ لوگ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، پھر ہم ایک جگہ چلیں گے۔ اس نے خوش خلقی سے کہا، آپ چلے جائیں، ہم یہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ یہیں سے دیکھ سکتا تھا کہ مسجد کے دروازے پر سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہے اور ان کے پاس کچھ اسلحہ موجود تھا۔ دروازے سے گزر کر وہ مسجد میں جانے کی صورت میں فوری طور پر پکڑے جاتے، چنانچہ یہی انتظار کرنا مناسب تھا۔ انکار سن کر وہ شخص تنہا ہی چل پڑا۔ وہ دونوں اپنی جگہ کھڑے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ مغل بادشاہوں کی سرخ پتھروں سے تعمیر کروائی گئی یہ جامع مسجد پرشکوہ گنبدوں اور میناروں پر مشتمل تھی، اور اس سے وہ خصوصی طرز تعمیر جھلکتا تھا جو مغلوں سے منسوب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اور آس پاس صفائی کا شدید فقدان تھا۔ حالانکہ وہاں سیاحوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حکومت ہند کو سیاحوں کی وجہ سے جو کثیر آمدنی ہوتی ہے، اس میں اس مسجد کا بھی اہم کردار ہے۔ بہرحال وہ اس وقت اس قسم کے معاملات پر کسی قسم کی رائے زنی نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ یہ مسجد اور ہندوستان بھر میں موجود مسلمانوں کی تعمیر کردہ تاریخی اہمیت کی حامل عمارتوں سے ہر پاکستانی مسلمان کی طرح اس کی بھی جذباتی وابستگی تھی، اور وہ بجا طور پر فخر کرتا تھا کہ مسلمانوں نے طویل عرصے ہندوستان پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو ان عمارتوں کی صورت انمول خزانے سے نوازا تھا۔ دنیا کے عجائبات میں سے ایک بے نظیر عجوبہ تاج محل مسلمان مغل بادشاہ شاہ جہان کا کارنامہ ہونے کے باوجود ہندو نواز ہندوستان کے لیے کثیر زر مبادلہ کما کر دیتا تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کا ان پر ایک احسان تھا، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ تھی کہ مسلمانوں کے سارے کارہائے نمایاں ماضی کا حصہ بن چکے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد کوئی پاکستانی مسلمان اپنے آباء کی ان یادگاروں پر حق ملکیت نہیں جتا سکتا تھا۔ اور حال کا قصہ یہ تھا کہ اسے اپنے وطن کے ایک مایہ ناز سائنسداں ڈاکٹر فرحان جمیل کو بھارتی بھیڑیوں کی قید سے نجات دلا کر واپس پاکستان لے جانا تھا۔ ماضی میں جو کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا اور جو کچھ بھارتی گنٹوں نے لوٹ لیا تھا، اس سب کے لیے بے شک کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اپنا حال اور مستقبل بچانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ڈٹ کر ان گنڈوں سے مقابلہ کریں۔ ایسے ہی ایک مقابلے کا عزم دل میں لے کر وہ جان ہتھیلی پر لیے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا تھا، اور یہ طے تھا کہ ڈاکٹر فرحان جمیل کو یہاں سے واپس لے کر ہی جائے گا۔ چلیے اب چلتے ہیں۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ مسجد کا نظارہ کرتے ہوئے وہ کتنے گہرے خیال میں ڈوب گیا تھا۔ نیلی قمیض والے نے آ کر دوبارہ مخاطب کیا تو حال کے منظر میں واپس آیا۔ نیلی قمیض والے سے اس نے اس کا نام دریافت نہیں کیا تھا۔ اس نے بھی ان سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ انہیں ناموں کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس انہیں معلوم تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس سے آگے کسی قسم کے سوال و جواب کی گنجائش نہیں تھی۔ بڑے پورے بازار سے گزرتے ہوئے وہ پیدل ہی جانے کن کن گلیوں سے گھماتا ہوا انہیں ایک مکان تک لے گیا۔ مکان زیادہ بڑا نہیں تھا اور باہر سے دیکھنے میں ہی لگتا تھا کہ مکینوں کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی تو ایک جوان لڑکے نے دروازہ کھولا۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، لیکن بظاہر وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہوا دروازے سے ہٹ گیا۔ وہ دونوں نیلی قمیض والے کے پیچھے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ مکان کی حالت اندر سے بھی تقریباً ویسی ہی تھی جیسا باہر سے دیکھ کر اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ پہلے تمہاری شناختی دستاویزات کی تیاری کے لیے کام شروع کرتے ہیں۔ اس نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی کام کی بات شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اس کے اور اس کے ساتھی کے رحم و کرم پر تھے۔
کمرے میں روشنی کا معقول انتظام کر کے ایک دیوار پر نیلی چادر تان دی گئی اور وہ دونوں ان کے چہروں پر اپنا ہنر آزماتے ہوئے دو تین مختلف خلیوں میں ان کی تصویریں لیتے چلے گئے۔ ان کے سامنے آئینہ نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ یہ دونوں ہی افراد میک اپ کے فن میں ماہر ہیں۔ میں نے تصویریں لے لی ہیں، کمپیوٹر پر ان پر مزید کام کر کے آپ دونوں کے لیے کئی شناختی دستاویزات تیار کروا دوں گا۔ اس کام کے لیے مجھے بس کل تک کی مہلت درکار ہوگی۔ اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے کہ حلیہ بدل بدل کر ہندوستان بھر میں جہاں چاہیں گھومتے پھریں۔ آپ کی شناخت کے سلسلے میں کوئی آپ پر شک نہیں کر سکے گا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے انہیں آگاہ کیا، جبکہ اس کا ساتھی خاموشی سے سارا ساز و سامان سمیٹنے لگا۔ تھینک یو، یہ کام تو ہو گیا، باقی دوسرے معاملات؟ شہریار نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے استفسار کیا۔ 3-4 سیلولر فون کے سیٹ اور سمیں میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں۔ رہائش کا مسئلہ ابھی میرا ساتھی آپ کے ساتھ جا کر حل کروا دے گا۔ صرف آج ہی آپ کو یہ پرابلم رہے گی، کل سے تو آپ کسی بھی ہوٹل میں آسانی سے قانونی طور پر قیام کر سکیں گے۔ اس نے جواب دیا۔ اس دوران میں اس کا ساتھی سامان سمیٹ کر رکھنے کے بعد واپس آ گیا۔ یہ ایک ATM کارڈ ہے، اس کی مدد سے آپ پورے ہندوستان میں کہیں سے بھی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کارڈ کا تعلق ایک ایسے شخص کے اکاؤنٹ سے ہے جسے مرے ہوئے بھی 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن بینک کے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ اکاؤنٹ میں ہم مختلف ذرائع سے رقم جمع کرواتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے بینک کے پاس یہ ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ یہ رقم کہاں سے آتی ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں کے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ آپ ذہانت، ہوشیاری اور احتیاط سے کام لیں۔ اس نے ایک کارڈ شہریار کے ہاتھ میں تھما دیا، پھر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ بالکل الرٹ ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو ہوٹل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے انہیں ساتھ لیا اور گھر سے نکل گیا۔ اپنے ساتھی ہی کی طرح وہ بھی انہیں پرپیچ گلیوں سے گھماتا ہوا مٹیا محل بازار واپس لے آیا اور ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لے کر داخل ہو گیا۔ اور لالو بھائی کیا حال ہے؟ بھابھی اور بچے سب ٹھیک ہے نا؟ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ارے راہل، تم بڑے دنوں بعد چکر لگایا، گھر پر بہت دنوں سے نہیں آئے، تمہاری بھابھی اور بچے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ لالو کے نام سے پکارے جانے والے شخص نے بھی جواباً گرم جوشی سے مصافحہ کیا، جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ آنے والے جوان کے اس سے خاصے خوشگوار اور بے تکلفانہ تعلقات ہیں۔ کاؤنٹر والے شخص نے اسے راہل کہہ کر پکارا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کا اصلی نام تھا یا وہ راہل کا روپ دھار کر یہاں رہ رہا تھا۔ تمہیں تو اپنی مصروفیت کا معلوم ہے لالو بھائی، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، ایک جگہ ٹک کر بیٹھیں تو میل جول میں بھی باقاعدگی آئے۔ ہاں مجھے سب معلوم ہے، تم صحافی لوگ کتنے بدماش ہوتے ہو۔ یہ بتاؤ آج کل کس ہیروئن بیچاری کے پیچھے لگ کر اسے بلیک میل کرنے کی تیاری کر رہے ہو؟ لالو نے کہا لگاتے ہوئے پوچھا۔ ارے کہاں لالو بھائی، تم یار لوگ بھی خواہ بدنام کرتے ہو۔ میں ایسا بلیک میلر ہوتا تو شہر میں اپنا بھی کوئی بنگلہ اور کوٹھی ہوتی۔ اس نے سنجیدہ شکل بنا کر تردید کی کوشش کی۔ مجھے بیوقوف نہیں بناؤ، مجھے سب معلوم ہے تمہاری 420 کا۔ لالو نے اس کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا مت مانو، لیکن اب مہمانوں کے سامنے انسلٹ تو نہ کرواؤ۔ یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، پانی پت سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہیں، کچھ دن دلی میں ٹھہریں گے، پھر آگے نکل جائیں گے۔ تم اپنے ہوٹل میں ان کے لیے 2 بیڈز کا ایک کمرہ تو بک کر دو۔ وہ بڑی خوبصورتی سے مطلب کی بات پر آ گیا۔ کیوں نہیں بھائی، تمہارے مہمان ہیں تو ہمارے بھی مہمان ہیں۔ اس نے اٹھ کر شہریار اور سلو سے ہاتھ ملایا، پھر دوبارہ راہل کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں کے نام بتاؤ۔ اس نے نام بتا دیے جو کہ جگدیش اور وریندر ہی تھے، اور پتے کے خانے میں کوئی پتہ بھی لکھوا دیا۔ اس کی وجہ سے لالو نے شناختی کاغذات دکھانے پر بھی اصرار نہیں کیا اور ایک کمرے کی چابی نکال کر ان کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ چابی کے ساتھ منسلک ٹیگ پر کمرہ نمبر 13 لکھا ہوا تھا۔ اچھا بھائی، تمہارے لیے کمرے کا انتظام تو ہو گیا، تم آرام سے یہاں رہو اور جہاں چاہے گھومو پھرو۔ اب چلتا ہوں، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کام ہوتے ہی اس نے ان دونوں سے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارے یار، ایسے بھی کیا جلدی ہے، کم سے کم چائے تو پیتے جاؤ۔ لالو نے اسے روکا۔ نہیں، ابھی مجھے سچ مچ جانا ہے، کبھی فرصت ملی تو گھر آ کر بھابھی کے ہاتھ کے بنے گوبھی کے پراٹھے کھاؤں گا۔ ابھی تم میرے حصے کی چائے میرے مہمانوں کو پلا دو۔
وہ ہاتھ ہلاتا ہوا عجلت میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی لالو نے ایک پورٹر کو بلا کر ان دونوں کو ان کا گھر دکھانے کا حکم دیا۔ کمرے میں پہنچ کر سلو نے بیگ ایک طرف رکھا اور بستر پر گر گیا۔ تمہارے دوست کتنے کنجوس ہیں، کھانا تو دور کی بات، ایک پیالی چائے تک کو نہیں پوچھا۔ ٹانگیں پھیلا کر بستر پر لیٹے لیٹے اس نے تبصرہ کیا، ہم یہاں تفریحی دورے پر نہیں آئے ہوئے کہ لوگ ہماری خاطر مدارت کرتے پھریں۔ انہیں ہمارے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا۔ تم کھانا کھانا چاہتے ہو تو ڈائننگ ہال میں چلتے ہیں یا یہیں منگوا لیتے ہیں۔ نیلی قمیض والے سے ملنے والے موبائلز میں سے ایک موبائل میں سم لگاتے ہوئے اس نے سلو کی بات کا جواب دیا، نہیں کہیں باہر چلتے ہیں، ذرا سیر بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی کھا لیں گے۔ وہ جو بستر پر ایسے لیٹا تھا کہ جیسے بھوک اور تھکن کے مارے برا حال ہو، یکدم ہی باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شہریار نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے پروگرام کی تائید کر دی۔ اسے معلوم تھا کہ سلیم عرف سلو نامی یہ بلا بڑی آفت شے ہے اور ذرا سا سفر یا بھوک اسے اتنی آسانی سے نڈھال نہیں کر سکتے۔ جاوید علی نے اپنے سامنے بیٹھے رائے چند کو غور سے دیکھا۔ وہی اجلا سفید لباس اور نرم سے تاثر دینے والے نقوش تھے اس شخص کے جس سے اچھا بھلا بندہ دھوکا کھا جائے اور ذرا شک نہ ہو کہ کیسی شیطانی صفات رکھنے والا آدمی ہے۔ سی ایف پی والوں کی نظر میں تو وہ اس لیے آیا تھا کہ انہیں اس پر را کا مبینہ ایجنٹ ہونے کا شک تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ایسے جرائم میں ملوث تھا کہ اس پر قانون کی گرفت ہونا لازمی تھی۔ وہ بدبخت اخلاق باختہ فلموں اور منشیات کی مدد سے بڑی چالاکی اور خاموشی کے ساتھ نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے مشن پر جتا ہوا تھا، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کا ساتھ دینے میں لالچ اور طمع میں مبتلا قانون کے رکھوالے برابر کے شریک تھے۔ وہ کتنا ہی شریف صورت سہی، لیکن باہر طور یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس کے ان گھناؤنے اور غیر قانونی دھندوں کی سنگن پولیس کو نہ ملی ہو۔ وہ سب جانتے تھے، لیکن پابندی سے پہنچنے والے نذرانے نے ان کی زبانیں بند کر رکھی تھیں۔ اب جو اوپر سے سخت احکامات ملے تو انہیں چاروں ناچار اس کی دکان پر چھاپا مار کر مال برآمد کرنا پڑا۔ چھاپا مارنے والی ٹیم کا انچارج انسپکٹر یقیناً اس وقت بہت حیران ہوا ہوگا جب اسے اوپر سے ہی یہ احکامات ملے کہ معقول رشوت قبول کر کے رائے چند کو آزاد کر دیا جائے۔ انسپکٹر ہوشیار تھا، اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور رائے چند سے مول تول کر کے خاصی بڑی رقم اینٹھنے میں کامیاب رہا۔ رائے چند کے لیے اصل اہمیت آزادی کی تھی، تو اس نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے اپنے لیے آزادی خرید لی۔ چلاک بنیے نے شاید یہ سوچ رکھا تھا کہ یہ نقصان اپنے غیر قانونی دھندوں سے بعد میں پورا کر لوں گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ تھانے سے نکلنے کے بعد وہ اس سے بھی بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے۔ اس نے گھر فون کر کے اپنے بیٹے سے رقم منگوائی اور پھر اسے واپس بھیج دیا کہ تم واپس جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تھانے میں اس نے خود کو گرفتار کرنے والے انسپکٹر کے ساتھ چائے پیتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی کہ باقاعدگی سے پہنچنے والے نذرانے کے باوجود آخر اس نے اس پر ہاتھ کیوں ڈالا۔ اگر معمول کے نذرانے سے زائد رقم ہی درکار تھی تو وہ ویسے بھی بتا سکتا تھا۔ انسپکٹر بھی گھاگ آدمی تھا، سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملاتے ہوئے اسے یہ کہانی سنائی کہ علاقہ مکینوں میں سے کسی نے اوپر شکایت کر دی تھی کہ رائے چند نامی ایک دکاندار علاقے میں منشیات اور گندی فلموں کا کاروبار کر رہا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ایس پی صاحب نے تھانے فون کر کے ایکشن لینے کا حکم دیا تو مجبوراً مجھے حرکت میں آنا پڑا۔ مہلت اتنی کم تھی کہ وہ پہلے سے اسے اطلاع بھی نہیں دے سکا کہ اپنی دکان سے ساری مشکوک چیزیں ہٹا لے، لیکن اب حق کے دوستی ادا کرنے کے لیے اسے آزاد کرنے کو تیار ہے۔ اوپر والوں کو وہ یہ کہانی سنا سکتا تھا کہ چھاپے میں رائے چند کی دکان سے کچھ برآمد نہیں ہوا اور تفتیش کے نتیجے میں بھی پولیس کو اس سے ایسی کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئیں جن کی بنیاد پر اسے مشکوک قرار دیا جا سکتا۔ چنانچہ معمولی تنبیہ کے بعد چھوڑ دیا گیا، البتہ مستقبل میں اس پر یعنی رائے چند پر سخت نظر رکھی جائے گی۔ یہ ساری کہانی سن کر رائے چند شاداں و فرحاں تھانے سے روانہ ہو گیا کہ اس کے دوست انسپکٹر نے بے شک ایک بڑی رقم لینے کے بعد اسے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا اور مستقبل میں بھی اسی طرح اس کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ نہ تو انسپکٹر کو معلوم تھا نہ رائے چند کو کہ مستقبل اس کے لیے کتنا بھیانک ثابت ہونے والا ہے۔
تھانے سے نکل کر وہ کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ سی ایف پی کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا اور ہیڈ کوارٹر پہنچا کر جاوید علی کے حکم کے مطابق بغیر کسی قسم کے سوال جواب کے بڑے کلاسیکل انداز میں اس کی پھینٹی لگا دی۔ وہ انداز تھا جو پولیس والے بھی اختیار کرتے ہیں۔ رائے چند کو بھی خوب جی بھر کر مار پڑی، لیکن ایسے طریقے سے کہ اس کے جسم پر کوئی زخم آیا، نہ کوئی ہڈی ٹوٹی پھوٹی۔ چہرہ تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوا، البتہ چیخیں مارتے مارتے اور یہ پوچھتے پوچھتے رائے چند کا حلق خشک ہو گیا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں اس سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس پر تشدد کرنے والے تعمیل حکم میں گونگے بہرے بنے ہوئے تھے، چنانچہ اسے اپنی کسی بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ تشدد کرنے والوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق خود ہی اپنے ہاتھ روک دیے اور اسے اس کا وہی سفید اجلا لباس دوبارہ پہنا دیا گیا جسے بفرض تشدد اتار دیا گیا تھا۔ لباس پہنانے کے بعد ان لوگوں نے اسے جوس وغیرہ پلایا اور پھر اس کرسی پر لا بٹھایا۔ یہاں بیٹھنے کے بعد اس نے جاوید علی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بری طرح چونک گیا۔ چند گھنٹے قبل دیکھا گیا جاوید علی کا چہرہ بھلا اس کی یادداشت سے کیسے نکل سکتا تھا؟ البتہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو گیا کہ اس کی دکان پر عام گاہک بن کر آنے والا یہ شخص حقیقت میں کوئی عام آدمی نہیں تھا، اور اس پر جو بھی مصیبت ٹوٹی ہے اس میں اس شخص کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ تم حیران ہو رہے ہوگے رائے چند کہ تمہیں یہاں لا کر کسی قسم کے سوال جواب کے بغیر اتنی بری طرح کیوں مارا پیٹا گیا، تو میں تمہاری یہ حیرت دور کر دیتا ہوں۔ تم پڑنے والی اس مار کو اپنے گھناؤنے دھندوں کی سزا کی پہلی قسط سمجھ لو، اور عقل مند ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ جب پہلی قسط ہی ایسی ہے تو تعاون نہ کرنے کی صورت میں ہم تمہارا حشر کیا کریں گے۔ نظروں ہی نظروں میں کچھ دیر ایک دوسرے کو تولنے کے بعد جاوید علی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق کس محکمے سے ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ پر لگائے گئے الزامات درست ہیں، لیکن میں کوئی واحد شخص تو نہیں ہوں جو اس شہر میں یہ دھندا کر رہا ہے۔ تم نے ان سب میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا اور مجھے پکڑ کر لے آئے، جبکہ میں ہمیشہ بہت پابندی سے پولیس کو اس کا بھتہ دیتا رہا ہوں۔ اب بھی میں تھانے میں ایک خاصی بڑی رقم جمع کروانے کے بعد وہاں سے نکلا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ اتنی خدمت کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ پر ہاتھ ڈالے۔ رائے چند نے ذرا ناراضی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جسے سن کر جاوید علی نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ شخص اس کے وطن کے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس جرم کے مداوے کے لیے چند بے ضمیروں کو کرارے نوٹوں سے نواز دینا کافی تھا۔ ادھر خود اس کا یہ حال تھا کہ جتنی دیر میں ساری کارروائی مکمل ہوئی اور سی ایف پی والوں نے رائے چند کو یہاں لا کر اس کی خاطر مدارت کی، وہ مسلسل مصروف رہا۔ عازق اور شہباز نامی لڑکوں سے اس نے ان کے اور ان کے دوستوں کے جو ٹیلی فون نمبر لیے تھے، ان پر فون کر کے ان لڑکوں کے والدین کو آگاہ کیا کہ ان کے بچے کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ ان والدین سے اس نے یہ بھی درخواست کی کہ اپنے بچوں سے پوچھ گچھ کر کے ان سے مزید ایسے لڑکوں کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں جو ان کے بچوں ہی کی طرح ان کبھی عادات میں مبتلا ہو چکے ہیں، تاکہ بر وقت توجہ دے کر انہیں ان برائیوں سے نجات دلائی جا سکے۔ ساتھ ہی اس نے انہیں یہ بھی پیشکش کی کہ اگر اس سلسلے میں انہیں کسی قسم کی مدد درکار ہو تو وہ بلا جھجک اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ان تمام والدین کو ایک پی او باکس نمبر دے دیا تھا جہاں وہ اپنی گزارشات اسے بھیج سکتے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ اگر رائے چند کے علاوہ بھی کوئی شخص ان کے علاقے میں اس قسم کا دھندا کر رہا ہے تو وہ اسے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اطلاع دینے والے کے لیے بھی اپنی شناخت ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوگا، البتہ اس کی دی گئی اطلاع پر قرار واقعی کارروائی کی جائے گی۔ لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور اپنے تعاون کی پوری پوری یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ اپنے طور پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واقعی ان منشیات فروشوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور سی ایف پی کا دائرہ کار محدود ہونے کے باوجود اپنے بڑوں کو اس بات کے لیے راضی کرے گا کہ اپنے محدود وسائل اور نفری کے باوجود وہ اس مسئلے کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، کیونکہ ان کا کام ہی وطن کی حفاظت تھا، اور وطن کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری یہی تھا کہ اس کے مستقبل یعنی نوجوان نسل کو بچایا جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو رائے چند کہ اس شہر میں تمہارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ یہ دھندا کر رہے ہیں، لیکن صرف تم ہماری گرفت میں آئے ہو۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں، اول یہ کہ تم بدقسمت ہو، اور دوم یہ کہ ان میں سے کسی اور پر را کا مبینہ ایجنٹ ہونے کا الزام نہیں ہے۔
جاوید علی کا جملہ مکمل ہوا تو رائے چند خاصی ردی حالت میں ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ یہ تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ اس نے جاوید علی کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے، اور کتنی ٹھوس ہے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم تمہاری نگرانی کروا رہے ہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ نگرانی کس تاریخ سے اور کیوں کروائی جا رہی ہے۔ اس نے رائے چند کو بتانا شروع کیا کہ کس تاریخ کو اسے شہریار کے خون وغیرہ کے نمونے حاصل کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اب تک کس طریقے سے اس کی نگرانی کی جاتی رہی ہے۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس تاریخ کا تم ذکر کر رہے ہو اس دن میں ہسپتال گیا ضرور تھا، لیکن اپنی بیوی کی رپورٹس لینے۔ اس کے پتے میں پتھری ہے اور اس کا علاج اسی ہسپتال میں ہو رہا ہے۔ رائے چند نے ایک بار پھر اسے جھٹلانے کی کوشش کی اور نہایت معصومیت سے بولا، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ تم شہریار نامی جس شخص کا نام لے رہے ہو وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس مسئلے کو تم جانے دو۔ میرے آدمی بندے کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس لانے میں ایکسپرٹ ہیں۔ تمہیں سب یاد آ جائے گا کہ شہریار کون ہے اور تم نے اس کے نمونے کیوں حاصل کیے تھے۔ یہ کوئی کمرہ عدالت نہیں ہے جو مجرم جھوٹے دلائل دے کر خود کو بچا لے۔ ہم دلائل نہیں، صرف حقائق سننے والے لوگ ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی اور قوت برداشت پر منحصر ہے کہ تم کتنی دیر میں سچ اگلنا شروع کرتے ہو۔ البتہ ایک بات کا میں تمہیں یقین دلا دوں کہ سچ اگلے بغیر تمہیں موت کی آغوش میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ جاوید علی کا لہجہ صفاق ہو گیا۔ رائے چند کے لیے اس کے دل میں رحم کی کوئی رمق بھی نہیں تھی۔ ایک طرف وہ سب سے بڑے دشمن را کا ایجنٹ تھا تو دوسری طرف موت کا بیوپاری۔ ایسے شخص کو تو اگر اسے اختیار دیا جاتا تو وہ 7 بار اذیتناک موت کی سزا دیتا۔ اس وقت بھی اس نے اشارہ کیا تو رائے چند پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بری طرح تھرانے لگا۔ یہ تھر تھراہٹ اس برقی رو کا نتیجہ تھی جو اچانک ہی اس کی کرسی میں دوڑا دی گئی تھی۔ دھاتی کرسی میں چند سیکنڈز کے لیے دوڑنے والی برقی رو نے رائے چند کے حلق سے چیخیں نکلوا دیں۔ میرے آدمیوں کو بتاؤ کہ تم منشیات اور مخرب اخلاقی فلموں کا دھندا کرنے والے کن کن لوگوں سے واقف ہو اور راہ کے کن کن سورماؤں سے تمہارے روابط ہیں۔ میرے ان 2 سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ تم پر اتنا ستم ڈھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ تمہاری روح بلا اٹھے گی، لیکن یہ اسے تمہارے جسم کا ساتھ چھوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رائے چند کے بجلی کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اسے دھمکایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رائے چند کی چیخیں اس کے تعاقب میں کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں۔ واہ بھائی، کیا فنٹاسٹک کھانا ہے ادھر کا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ کم سے کم ایک ہفتہ دلی میں رکوں اور تینوں وقت اسی ہوٹل میں آ کر کھانا کھاؤں۔ لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے سلو نے جھوم کر کھانے کی تعریف کی اور ساتھ ہی خواہش بھی بیان کی، تم ایسا کرنا کہ جب شادی کرو تو ہنی مون منانے کے لیے اپنی بیگم کو یہیں لے آنا اور خوب دل بھر کر دلی کے کھانے کھانا۔ فی الحال میں تو تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، شہریار نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ کل رات کھانے کے لیے وہ اسی ہوٹل آئے تھے اور سلو کو یہاں کا کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ وہاں سے روانہ ہوتے وقت ناشتے کا مینیو معلوم کرتا ہوا نکلا تھا۔ شہریار کو سادہ ناشتہ کرنے کی عادت تھی اور اس کا خیال تھا کہ یہ سادہ ناشتہ انہیں اس ہوٹل کی انتظامیہ بھی فراہم کر سکتی تھی جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن سلو کی ضد پر اسے ناشتے کے لیے نوادر نامی اس ہوٹل آنا ہی پڑا تھا اور بلا شبہ وہاں فراہم کیا جانے والا ناشتہ بے حد لذیذ تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں پیدل ہی ادھر ادھر گھومتے رہے۔ بازاروں کی خاک چھاننے کے علاوہ انہوں نے مختلف بس سروسز کے دفتروں اور ریلوے اسٹیشن کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس طرح انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دلی سے باہر جانے کے لیے انہیں کن ذرائع سے اور کن اوقات میں سہولیات مل سکتی ہیں۔ اس آوارہ گردی میں ان کا اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا اور بھوک بھی خوب چمک گئی تھی۔ بھوک لگنے پر کھانا کھانے کا فیصلہ کیا گیا تو سلو کا انتخاب ایک بار پھر نوادر ہوٹل ہی تھا۔ شہریار کے نزدیک آپس میں بہتر تعلقات کے لیے ایسے چھوٹے موٹے لاڈ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور اب کھانا کھاتے ہوئے سلو کھانے کی شان میں رطب اللسان تھا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے استاد، ویسے تو لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں شادی کی لکیر نہیں ہے، لیکن اگر کبھی اتفاق سے شادی ہو گئی تو صرف یہاں کے کھانوں کی خاطر
میں یہاں ہنی مون منانا پسند کروں گا، بلکہ ایسا کروں گا کہ اپنی بیوی کو شیف کی ٹریننگ دلوانے کے لیے کچھ عرصہ یہاں ملازمت دلوا دوں گا۔ بس پھر تو سمجھو ساری زندگی کے عیش ہیں۔ سلو بھی موڈ میں تھا، اس لیے خوشگوار لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کی گفتگو کا یہ حصہ مشروبات پہنچانے کے لیے ان کی میز پر آنے والی ویٹریس نے بھی سنا اور مسکرا کر خوش دلی سے بولی، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے کھانوں کو پسند کیا۔ مجھے یقین ہے کہ جب بھی دوبارہ یہاں آئیں، ہمارے کھانوں کا یہی معیار پائیں گے۔ جی ہاں، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ کھانا آپ کے ان خوبصورت ہاتھوں سے ہی سرو کیا جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کھانے کے اس سواد میں آپ کے ان خوبصورت ہاتھوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ ویٹرس کی دخل اندازی کا برا مانے بغیر سلو نے شوخی سے اسے جواب دیا، ایسی بد دعا نہ دیں سر، میں نے مجبوری میں صرف کچھ عرصے کے لیے یہ ملازمت کی ہے، ورنہ میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے، اور جیسے ہی میری پرابلم سولو ہوئی میں کسی اچھی نوکری پر لگ جاؤں گی۔ اس نے انہیں بتایا، پھر یکدم موضوع گفتگو بدلتے ہوئے بولی، اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو آرڈر کر سکتے ہیں۔ نو تھینکس، جو کچھ ہے وہی بہت ہے، آپ اپنے دوسرے کسٹمرز کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس بار سلو کی بجائے شہریار نے اسے جواب دیا۔ وہ خود نپا تلا کھانا کھا کر اپنا ہاتھ روک چکا تھا اور ایک ویٹرس کے ساتھ سلو کی اس غیر ضروری بے تکلفی کو پسند نہیں کیا تھا۔ کتنا ہی نرم دل اور غریب پرور سہی، لیکن وہ تھا تو ایک بیوروکریٹ خاندان کا حصہ، چنانچہ اس کے اندر بیوروکریسی کے کچھ نہ کچھ جرثومے بہرحال موجود تھے، اور اس کے نزدیک یہ نہایت غیر مہذبانہ حرکت تھی کہ ایک ویٹرس اس طرح گفتگو میں دخل دے اور جواباً اس کی حرکت کا برا ماننے کے بجائے اس سے بے تکلفی برتی جائے۔ ویٹرس نے بھی اس کا یہ موڈ بھانپ لیا اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ تم بھی بڑے بد ذوق بندے ہو یار، اتنی خوبصورت لڑکی باتیں کر رہی تھی، لے کر اسے بھگا دیا۔ سلو نے ایک اور لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی حرکت پر تبصرہ کیا، خوبصورت لڑکیاں خطرناک بھی ہوتی ہیں، اگر تم خوبصورتی کو دیکھ کر اس طرح پھسلتے رہے تو ہم کسی بڑی مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ شہریار نے اسے تنبیہ کی، مشکلوں سے ڈرنے والے اے آسماں ہم نہیں۔ سلو نے بے نیازی سے اسے جواب دیا اور مشروب کا گلاس اٹھا کر ایک بڑا سا گھونٹ بھرا۔ اس کے اس انداز پر شہریار اسے فقط گھور کر رہ گیا اور خود بھی مشروب پینے لگا۔ ابھی مشکل سے اس نے 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ ڈائننگ ہال کے ایک حصے سے شور سا سنائی دیا۔ وہ دونوں ہی اس طرف متوجہ ہوئے۔ کونے والی ایک میز تھی جس پر 2-3 آدمی موجود تھے، اور کچھ دیر قبل انہیں کھانا پیش کرنے والی ویٹرس اس میز کے قریب نظر آ رہی تھی۔ میز کے گرد بیٹھے 3 آدمیوں میں سے ایک نے ویٹرس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ بلند آواز میں اسے اپنا ہاتھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، یہ ہاتھ تو اب نہیں چھوٹے گا، تو ہمارے من کو بھا گئی ہے، اور اس من کو شانتی اس سمے ملے گی جب تو ہمارے بیڈ روم میں ایک رات گزارے گی۔ ویٹرس کے کہنے پر اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اس شخص نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ جواباً اس لڑکی نے اپنے دوسرے آزاد ہاتھ کا تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت کئی لوگ موجود تھے، لیکن یہ قصہ شروع ہوتے ہی سب کھانا پینا بھول کر اس طرف متوجہ ہو گئے اور اتنی خاموشی سے یہ سب دیکھ سن رہے تھے جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ لڑکی نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا تو خاموشی کی وجہ سے اس تھپڑ کی گونج پورے ڈائننگ ہال میں سنائی دی۔ بڑی تیکھی شے ہے، سلو نے زیر لب تبصرہ کرتے ہوئے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ ادھر لڑکی کے تھپڑ مارتے ہی جیسے ایک بھونچال آ گیا۔ تھپڑ کھانے والے آدمی کے ساتھ بیٹھے دونوں بندے غصے سے چنگاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے شکاری جانوروں کی طرح لڑکی کو دبوچ لیا۔ سالی، تیری اتنی ہمت کہ دادا پر ہاتھ اٹھائے، تیری تو ہم بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے۔ وہ بری طرح اس لڑکی پر پل پڑے تھے اور بلا دریغ جوتے مکے مار رہے تھے۔ شہریار اور سلو اس منظر کو دیکھ کر انگشت بدنداں تھے۔ انہیں حیرت اس بات پر تھی کہ حال میں بیٹھے ہوئے اتنے لوگوں میں سے کسی نے اس معاملے میں دخل نہیں دیا تھا اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، بلکہ کئی نے تو خاموشی سے وہاں سے کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ क्षमा کر دیں سرکار، نادان ہے، نئی نئی نوکری پر لگی ہے، آپ کو جانتی نہیں ہے۔ ہوٹل کے مینیجر تک اس ہنگامے کی خبر پہنچی تو وہ دوڑا آیا اور تھپڑ کھانے والے آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے عاجزانہ درخواست کرنے لگا، کپڑے پھاڑ دو سالی کے اور گلے میں رسی ڈال کر اڈے تک لے جاؤ
تاکہ ساری دلی کو پتہ چل جائے کہ نادر دادا سے پنگا لینے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ مینیجر کی درخواست کو قطعی نظر انداز کرتا ہوا وہ بری طرح گررایا، اور اس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوتے ہی لڑکی کو زد و کوب کرتے ہوئے دونوں افراد نے اس کے لباس پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایک نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ پھٹ گیا، اور اندر سے اس کا گورا بدن جھانکنے لگا۔ وہ جو مار کھا کر چیخ چلا یا رحم کی درخواست نہیں کر رہی تھی، اس حرکت پر بری طرح رونے چلانے لگی۔ سلو اور شہریار کے لیے اب ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا ظلم اپنی نظروں کے سامنے ہوتا دیکھیں اور خاموش بیٹھے رہیں۔ وہ گویا کسی اندرونی ربط کے تحت اپنی جگہ سے بیک وقت کھڑے ہوئے اور پل بھر میں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اس لڑکی کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی ایک کمزور عورت سے ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ سلو نے ان میں سے ایک کا گریبان پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا، جبکہ دوسرا شہریار کی لات کی زد میں آ گیا۔ یہ کون مائی کے لال ہے جو نادر دادا کے آدمیوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کر رہے ہیں؟ حال میں موجود افراد میں سے کسی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور پھر وہاں افراتفری سی مچ گئی۔ لوگ بھاگ بھاگ کر ہوٹل سے باہر نکلنے لگے۔ ادھر ان چاروں کے درمیان زبردست مارکا جاری تھا۔ نادر دادا کے آدمی مضبوط ہاتھ پیر کے اور اچھی قد و قامت کے مالک تھے، لڑنے بھڑنے میں بھی ماہر تھے، لیکن ان میں وہ تیزی اور پھرتی نہیں تھی جو شہریار اور سلو میں تھی۔ وہ پینترے بدل بدل کر ان دونوں پر حملے کرتے، اور یہ دونوں نہ صرف کامیابی سے ان کا حملہ روک دیتے بلکہ پلٹ کر ایسا وار کرتے تھے کہ وہ بلبلا اٹھتے تھے۔ اس لڑائی کو دیکھنے والے اب بہت کم افراد وہاں رہ گئے تھے۔ ایک نادر دادا تھا جو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، اور اطمینان سے کرسی پر براجمان اس طرح وہ فائٹنگ دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی فلم کا منظر ہو۔ دوسری ہستی اس سارے جھگڑے کا سبب بننے والی ویٹرس تھی، جو ان دونوں سے جان چھوٹ جانے پر کھسکتی ہوئی ذرا فاصلے پر موجود ستون تک چلی گئی تھی، اور اس سے ٹیک لگا کر اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے اور گھٹنے سمیٹ کر پیٹ سے لگا رکھے تھے۔ اس طرح شاید اس نے سطر پوشی کی کوشش کی تھی۔ وہ خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنے لیے لڑتے ہوئے ان دو اجنبیوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے جسم میں خون کی جگہ شاید پارا بھرا ہوا تھا، اور وہ یوں اچھل اچھل کر لڑ رہے تھے کہ ابھی پیر زمین پر پوری طرح ٹکتے نہیں تھے کہ وہ دوبارہ فضا میں بلند ہو جاتے تھے۔ دیکھا جائے تو انہوں نے صحیح معنوں میں نادر دادا کے پٹھوں کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس منظر کا تیسرا ناظر ہوٹل کا مینیجر تھا، جس کے چہرے پر حیرانی سے زیادہ پریشانی تھی۔ وہ گردن کو دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے مسلسل حرکت دیتے ہوئے اس نقصان کا تخمینہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا جو قیمتی شو پیس، کراکری اور فرنیچر وغیرہ کے ٹوٹنے پھوٹنے کے نتیجے میں ہوٹل کو اٹھانا پڑتا۔ ان تین ناظرین کے علاوہ چوتھی ناظر ہوٹل کی ریسپشنسٹ تھی، جو ڈر کر کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گئی تھی اور وہاں سے کبھی کبھی جھانک کر دیکھ لیتی تھی۔ ان چار افراد کے علاوہ وہاں موجود گاہک اور ہوٹل کا سارا عملہ اپنے بچاؤ کے لیے وہاں سے نکل چکا تھا۔ چند منٹ کے دورانیے پر مشتمل اس لڑائی میں واضح طور پر سلو اور شہریار کا پلہ بھاری نظر آ رہا تھا۔ نادر دادا کے آدمیوں نے جب دیکھا کہ ہاتھ پاؤں کی لڑائی میں ان دونوں لڑکوں کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، تو ان میں سے ایک نے اپنے نیفے میں اڑسا ہوا پسٹل کھینچ کر نکال لیا اور ہیجان زدہ لہجے میں چیخا، بس بہت ہو گئی، اب تم دونوں سیدھے ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارے جسموں کو چھید ڈالوں گا۔ اس کی اس دھمکی نے لمحہ بھر کے لیے سارے منظر کو ساکت کر دیا۔ شہریار اور سلو خواہ مخواہ کسی چکر میں پڑ جانے سے بچنے کے لیے اپنے ہوٹل سے نکلتے وقت اسلحہ ساتھ لے کر نہیں نکلے تھے۔ اپنے طور پر تو وہ بس صرف گھومنے اور دلی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ کسی قسم کی دستاویزات کی عدم موجودگی میں وہ اگر کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں اسلحے کو پکڑنے والے آلات نصب ہوئے تو وہ خواہ مخواہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ ایک کمزور اور مظلوم لڑکی کی عزت کا تھا، اور وہ اپنے تحفظات کے بارے میں کچھ سوچے بغیر اس جھگڑے میں کود پڑے تھے۔ تمنچا اندر رکھو بخشو، مرد بچہ بن کر اگر مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے تجھ میں تو ہجڑوں کی طرح بیٹھ کر تالیاں بجا، لیکن اسلحے کے زور پر بے ایمانی سے مقابلہ جیتنے کی کوشش نہ کر۔ ساکت منظر کو نادر دادا کی گرجدار آواز نے ایک بار پھر متحرک کر دیا۔ حکم سنتے ہی بخشو نے تو چوروں کی طرح نظر چراتے ہوئے
اپنا اٹھا ہوا بازو نیچے کر لیا۔ البتہ دوسرے نے کچھ کارکردگی دکھانے کی کوشش کی اور ایک بار پھر حملہ آور ہوا۔ اس کا رخ سلو کی طرف تھا، جس نے اپنی جگہ سے بس معمولی سی حرکت کی اور بڑے آرام سے حملہ آور ہونے والے کو اٹھا کر پیچھے کی طرف پٹخ دیا۔ بس کر دو تم لوگ یہ ڈرامے بازی، میں نے دیکھ لیا ہے تم لوگوں کے بازوؤں میں کتنا دم ہے۔ میں جو موٹی موٹی رقمیں دیتا ہوں نا تم حرام خوروں کو، اسے کھا کھا کر تمہارے جسموں پر چربی چڑھ گئی ہے۔ دیکھنے میں ہاتھی جیسے ہو، لیکن ایک چوہے تک سے مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے تم میں۔ بس ہٹ جاؤ ایک طرف اور اپنے انجام کا انتظار کرو۔ لگتا تو یوں تھا کہ مقابلے کا نیا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن نادر دادا کی پھٹکار سن کر اس کے دونوں گرگے فوراً ہی ایک طرف ہٹ گئے اور مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ نام کیا ہے تم دونوں کا؟ اپنے آدمیوں کو کنارے لگانے کے بعد نادر دادا ان دونوں کے مقابل آ کر کھڑا ہوا اور انہیں بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں جگدیش ہوں اور یہ میرا کزن وریندر۔ ہم یہاں دلی میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شہریار نے عام سے لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ ویسے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ نادر دادا نامی یہ بندہ یقینی طور پر کسی بڑے گینگ سے تعلق رکھتا ہے یا پھر اسے کسی بڑے آدمی کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے لوگ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ سرے عام ایک لڑکی سے ایسی چھیڑ چھاڑ کرنے پر کسی نے اسے یا اس کے آدمیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ صورتحال ایک طرح سے ان کے لیے مناسب نہیں تھی۔ وہ یہاں ایک خاص مشن پر آئے تھے اور آتے ہی کسی بڑے غنڈے سے بھڑ جانے کی وجہ سے بڑی مشکلات میں مبتلا ہو سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور اسے تدبر سے اس صورتحال سے نمٹنا تھا، اس لیے نادر دادا سے گفتگو کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی۔ یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، اگر دلی کے رہنے والے ہوتے تو میرے آدمیوں کے مقابلے پر آنے کی ہمت کبھی نہیں کرتے۔ نادر دادا نے مسکرا کر اسے جواب دیا، پھر ایک بار دوبارہ ان دونوں کو سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد بولا، تمہاری جی داری من کو بہت بھائی ہے، اس جی داری کے صدقے ہی میں تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ نادر دادا کے بندوں سے پنگا لے اور اسے اپنے ہاتھ پیروں پر واپس جانا نصیب ہو۔ تم دونوں خوش قسمت ہو، پتہ نہیں تم میں کیا بات ہے کہ تمہیں معاف کر دینے کا جی چاہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ دادا، آپ کے برتاؤ سے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ سچ مچ بہادر آدمی ہو، کیونکہ ایک بہادر ہی دوسرے بہادر کو ایسے سراہتا ہے۔ کسی مشکل میں پڑے بغیر آسانی سے مسئلہ نمٹتا دیکھ کر شہریار نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اس شخص کو اپنی کسی بات سے تیش دلانے کی بجائے مزید مکھن لگا دیا جائے، ورنہ کچھ دیر قبل اس نے جس طرح ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ ڈالا تھا وہ کسی طور ایک بہادر کا شیوا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بہادروں کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ اگر تمہارا ہمارے ساتھ شامل ہونے کا من کرے تو کسی سے بھی پوچھ لینا کہ نادر دادا کا اڈا کہاں ہے، وہ سیدھا تمہیں ہمارے پاس پہنچا دے گا۔ اس نے بڑی فراخ دلی سے پیشکش کی، جس کے جواب میں ظاہر ہے شہریار کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اسے خاموش دیکھ کر نادر دادا نے جواب کا انتظار نہیں کیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مینیجر بھی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور دروازے کے قریب اسے روک کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کچھ کہنے لگا۔ جواب میں نادر دادا نے بھی کچھ کہا، جس کے بعد مینیجر کی اتری ہوئی صورت پر ذرا رونق دوڑی اور اس نے خود آگے بڑھ کر نادر دادا اور اس کے آدمیوں کے لیے بڑے احترام سے دروازہ کھولا۔ ان تینوں کے باہر نکل جانے کے بعد وہ پلٹ کر واپس آیا تو اس کے چہرے پر حیرت نظر آ رہی تھی۔ یہ تو چمتکار ہو گیا، دادا نے نہ صرف آپ دونوں کو क्षमा کر دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ میرے ہوٹل کا ہونے والا سارا نقصان خود بھرے گا۔ ان دونوں کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے اس نے بے یقینی سے بتایا، چلو یہ تو تمہارے لیے اچھا ہو گیا، اب ایسا ہے کہ ہم دونوں چلتے ہیں، تم اس بیچاری ویٹرس کو ڈریسنگ وغیرہ کروا کر اسے اس کے گھر پہنچانے کا بندوبست کرو۔ مینیجر کو جواب دینے کی ذمہ داری بھی شہریار نے ہی سنبھالی۔ اصل میں وہ سلو کے لاؤبالی پن اور بے باکی سے ذرا خائف رہتا تھا، اس لیے عموماً نازک مواقع پر گفت و شنید کی ذمہ داری از خود سنبھال لیتا تھا۔ سوری سر، میرے لوگوں میں سے کوئی یہ ہمت نہیں کر سکے گا کہ دادا کو ناخوش کرنے والی عورت کی مدد کر سکے۔ ہاں آپ کی بات الگ ہے، آپ میں ہمت تھی تو ہی آپ نے دادا کے آدمیوں پر ہاتھ ڈالا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دادا نے خود آپ کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے، اس لیے میرے نزدیک اسے اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ مینیجر کا جواب سن کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا۔
یہاں ان کے ساتھ الٹی آنتیں گلے پڑنے والا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس سارے جھگڑے کا سبب بننے والی ویٹرس ان کے سامنے تھی۔ اپنی نیم اریانی کو چھپانے کی کوشش کرتی وہ خوبصورت لڑکی زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت سخت ہراساں بھی تھی، اور ضروری تھا کہ اس مشکل گھڑی میں کوئی اسے سہارا دے۔ ان دونوں سے ہی انکار نہیں ہو سکا۔ ویسے بھی جب وہ اس کی خاطر گنڈوں سے بھیڑ جانے کے خطرناک حرکت کر چکے تھے، تو پھر اسے اس کے گھر تک پہنچا دینا تو نسبتاً کم خطرناک کام تھا۔ اوکے، ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ شہریار نے مینیجر پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور سلو کو اشارہ کیا تو وہ ایک میز پوش کھینچ کر اتارتے ہوئے ستون کے ساتھ نڈھال بیٹھی ویٹرس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کچھ روپے ہیں، اس کی مرہم پٹی کروانے کے کام آئیں گے۔ مینیجر نے اپنا پرس نکال کر اس میں سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے شہریار کی طرف بڑھائے۔ نو تھینکس، اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے انکار کر دیا اور سلو کی طرف بڑھ گیا، جو میز پوش سے لڑکی کی سطر پوشی کرنے کے بعد اسے سہارا دے کر کھڑا کر چکا تھا۔ شہریار نے اسے دوسری طرف سے سہارا دیا اور پھر وہ دونوں اسے لے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ہوٹل سے باہر نکل کر انہوں نے ایک آٹو رکشہ روکا اور لڑکی سے اپنے گھر کا پتہ بتانے کو کہا۔ لڑکی کے پتہ بتانے کے بعد آٹو والے سے کرائے کا معاملہ طے ہوا اور وہ اس طرح لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے کہ لڑکی درمیان میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں تھے۔ راستے بھر ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، البتہ شہریار نے ایک بار راستے میں کسی کلینک یا ہسپتال پر رک جانے کے بارے میں ضرور استفسار کیا، لیکن لڑکی نے خود انکار کر دیا۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا۔ نادر دادا کے گنڈوں کے ہاتھوں بننے والی درگت کے نتیجے میں لڑکی کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، ماتھے پر کافی بڑا سا گومڑ ابھر آیا تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی نیل اور خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے لے کر کسی ہسپتال جاتے تو انہیں جواب دینا پڑتا کہ لڑکی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کیس ہونے کی وجہ سے ہسپتال کی انتظامیہ پولیس کی آمد سے قبل اسے ٹریٹمنٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، اور پولیس سے سامنا کرنا ان کے اپنے حق میں مناسب نہ ہوتا، وہ بھی اس صورت میں کہ کسی دادا ٹائپ کے بندے سے ٹکر لے چکے تھے اور ان کے پاس شناختی دستاویزات تک نہیں تھیں۔ مطلوبہ پتے پر پہنچ کر لڑکی نے رکشہ رکوایا اور وہ لوگ نیچے اتر آئے۔ رکشے والے کو کرایہ دے کر فارغ کرنے تک لڑکی دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ وہ نچلے طبقے کا ایک محلہ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بے رونق و بدنما گھر بنے ہوئے تھے۔ لڑکی نے دروازے پر کئی دستکیں دیں، تب کہیں جا کر دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا شخص عجیب و غریب تھا۔ اس نے چوکھانے والی لنگی پر میلی سی بنیان پہن رکھی تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ سر کے بال اور داڑھی بے حد الجھی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اسے نہائے ہوئے کئی ہفتے یا پھر شاید مہینے گزر گئے تھے۔ وہ دروازے پر نمودار ہوا تو بدبو کا ایک بھبکا سا محسوس ہوا۔ تو کیوں بے وقت آ گئی میری نیند خراب کرنے؟ اس نے نہ تو لڑکی کے ابتر حلیے کی طرف توجہ دی اور نہ ہی اس کے پیچھے کھڑے دو اجنبیوں کی طرف، بس اسے دیکھ کر بڑبڑایا اور جھومتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ آپ دونوں اندر آ جائیں، لڑکی نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر ان سے کہا۔ میرے خیال میں پہلے میں آپ کے لیے کسی میڈیکل سٹور سے کچھ میڈیسن اور بینڈیج وغیرہ کا سامان لے آؤں۔ شہریار اندر جاتے ہوئے ذرا سا ہچکچایا۔ میرے پاس فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے، اس لیے اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن تکلیف کے باعث ہونٹوں سے سسکی سی نکل گئی۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر والے زخموں کی صفائی اور ڈریسنگ میں آپ کی مدد کر دیں گے۔ ساتھ میں آپ کوئی پین کلر لے لیجئے گا، درد سے آرام آ جائے گا۔ میرے اندازے کے مطابق تو آپ کو کوئی بھی بہت زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی ہے۔ گھر پر ہی چند دن پابندی سے دوائیں لینے کے ساتھ آرام کرتی رہیں گی تو طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی اندرونی گھاؤ ہے تو ہسپتال چلی جائیے گا۔ شہریار اب وہیں سے واپس پلٹنے کے موڈ میں تھا۔ میرے گھر والے نہیں ہیں، صرف ایک گھر والا ہے جو اتنے ہوش میں نہیں ہوگا کہ میری مرہم پٹی کروانے میں مدد کرے یا مجھ سے ہمدردی کرے، وہ بہت آہستہ سے بولی، لیکن اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی اور کچھ تلخی سی محسوس ہوئی۔ البتہ وہ دونوں اس انکشاف پر چونک سے گئے تھے کہ اتنی کم عمر اور کامنی سی نظر آنے والی وہ لڑکی شادی شدہ تھی اور بیوی بھی اس عجیب الخلقت شخص کی تھی جسے ایک نظر دیکھنے پر ہی انہیں گن سی محسوس ہوئی تھی۔ سلو پر تو اس انکشاف کا زیادہ ہی اثر ہوا اور اس نے زیر لب، اوئی ماں، اتنا بڑا دھوکہ،
کہتے ہوئے ہلکی سی سیٹی بھی بجا ڈالی تھی۔ البتہ شہریار اس انکشاف سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا، چنانچہ بردباری سے بولا، اوکے، ہم اندر چل کر آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور خود اندر داخل ہو کر انہیں بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا جس کے در و دیوار سے غربت ٹپک رہی تھی۔ لڑکی انہیں لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے، میں کپڑے چینج کر لوں اور پھر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ انہیں وہاں بٹھا کر وہ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ چلتے ہوئے اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کر کے خود کو اس حد تک سنبھال لیا تھا کہ کسی کے سہارے کے بغیر چل سکے۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں سستا سا مختصر فرنیچر رکھا تھا اور فرش پر ایک بے حد استعمال شدہ دری بچھی ہوئی تھی، البتہ صفائی خوب تھی۔ دیوار پر ایک لکڑی کا ریک بھی لگا ہوا تھا جس میں بہت سی کتابیں سجی تھیں۔ ان کتابوں میں زیادہ تر انگریزی زبان میں تھیں اور مطالعے کا شوقین شہریار دور سے ہی ان کے نام پڑھ کر ہی یہ بتا سکتا تھا کہ وہ خاصی مہنگی کتابیں ہیں۔ گھر کا اسرت زدہ ماحول اور لڑکی کے شوہر کو دیکھ کر یہ کتابیں یہاں اجنبی سی لگتی تھیں، لیکن اجنبی تو وہ لڑکی بھی لگی تھی اس ماحول میں۔ سوری، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ میں اپنے زخموں کو دھونے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی تو سوچا چائے بھی بنا لوں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو نہ صرف لباس بدل چکی تھی بلکہ چہرہ دھو کر زخموں پر مرہم وغیرہ بھی لگا لیا تھا۔ آپ نے چائے کا تکلف کیوں کیا؟ ہم تو آپ کی مدد کے خیال سے اندر آ گئے تھے اور آپ اس تکلیف میں پڑ گئیں۔ اسے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ ہی ٹوکا، تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے میرے لیے خود کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالا تو کیا میں آپ کے لیے چائے بھی نہیں بنا سکتی تھی؟ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے چائے کی پیالیاں ان دونوں کی طرف بڑھائیں۔ پیالیاں نفیس اور صاف ستھری تھیں اور ان میں موجود چائے بھی خوش رنگ اور خوشبودار تھی۔ چکھنے پر ذائقہ بھی بہت اچھا لگا۔ فنٹاسٹک، میں نے کہا تھا نا کہ اصل کمال آپ کے ہاتھوں کا ہے۔ اب دیکھیں، یہ چائے ہوٹل نوادر کے کسی شیف نے تیار نہیں کی، پھر بھی کتنی مزے کی لگ رہی ہے۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی سلو نے شوخی سے تبصرہ کیا، جس پر وہ ہولے سے ہنسی، پھر ہلکا سا کراہ کر چپ ہو گئی۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد اس نے ایک بار پھر خود ہی گفتگو کا آغاز کیا، کیا میں اپنے محسنوں کے نام جان سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، میں وریندر ہوں اور یہ میرے دوست جگدیش ہیں۔ ہم دلی گھومنے کے لیے ہوئے ہیں۔ سلو نے فوراً اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ خاصا سمجھدار تھا اور یہ اندازہ لگا کر ہی منہ کھولتا تھا کہ کہاں اس کے بولنے پر شہریار کو اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا نام عائشہ ہے، لیکن یہاں زیادہ تر لوگ مجھے آشا کہتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا تعارف کروایا، پھر مزید بولی، مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگ گھومنے کے لیے نکلے ہیں اور میری ہمدردی میں خود اپنے لیے اتنی بڑی مصیبت مول لے بیٹھے ہیں۔ جانے دیں، وہ معاملہ تو اب ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ نادر دادا نے ہم سے کیا کہا تھا؟ سلو نے کان پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں اسے جواب دیا، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا، میں نے اپنی ڈریسنگ کے بہانے آپ دونوں کو اندر ہی اس لیے بلایا تھا کہ آپ کو خطرے سے آگاہ کر سکوں۔ وہ خطرناک اور عیار آدمی ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے آدمیوں کو آپ دونوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، یہ اس کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب تک یہ بات نہ جانے کہاں سے کہاں تک پھیل گئی ہوگی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس نے آپ لوگوں کی بہادری سے متاثر ہو جانے کا جو ڈرامہ کیا ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہے۔ وہ صرف وہاں سے اپنی بچی کھچی عزت بچا کر نکلا ہے اور گرنے کے باوجود اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ڈرامے کے بعد وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ لوگ یہاں سے بچ کر نہ نکل پائیں۔ وہ نہایت شفاقی سے آپ کو عبرت کا نشان بنا کر پورے دلی کو یہ خاموش پیغام دینے کی کوشش کرے گا کہ نادر دادا کے آدمیوں سے بھڑنے والوں کا انجام کسی طور اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کچھ انہیں بتا رہی تھی وہ ان کے لیے تشویشناک تھا۔ اگر وہ اس طرح کے مسائل میں پھنس جاتے تو اپنے اصل مشن پر کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے خطرناک لوگ ہیں تو کیا ضرورت تھی نادر دادا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سلو نے کچھ جھلا کر اس سے یہ سوال کیا، کیونکہ بہرحال معاملے کے اس حد تک جانے میں عائشہ کے تھپڑ کا ہی بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ میں بکاؤ مال نہیں ہوں جو اس جیسا گنڈا موالی سر راہ میرا ہاتھ پکڑے اور کوئی بھی بیہودہ فرمائش کرے تو میں نظر انداز کر دوں۔ اس گندے آدمی کی بات ماننے سے یہ بہت بہتر تھا کہ میں اس کے آدمیوں کے ہاتھوں اپنی جان سے چلی جاتی۔
کم از کم لوگ اس بات کے تو گواہ رہتے کہ میں نے اپنی عزت بچانے کی کوشش میں اپنی جان دے دی۔ اس نے غصے سے سلو کی بات کا جواب دیا۔ عزت، تمہارے خیال میں وہ شخص اب تمہیں بخش دے گا؟ تمہارے کہنے کے مطابق وہ ہم دونوں کی جان کا دشمن بن چکا ہوگا، تو کیا فساد کی اصل جڑ کو چھوڑ دے گا؟ سلو نے اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر دو بدو جواب دیا۔ شہریار البتہ خاموشی سے اس گفتگو کو سن رہا تھا اور سن کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس مصیبت سے بچنے کی کیا صورت نکل سکتی ہے۔ میں اس کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوں گی۔ یہ دیکھو، یہ اب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اگر اب نادر دادا کے آدمی مجھ سے ٹکرائے تو صحیح سلامت بچ کر نہیں جا سکیں گے، اور بالفرض میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکی تو ایک گولی اپنے دل میں اتار کر اس جسم کو ٹھنڈا کر دوں گی۔ اس نے اپنے لباس میں ایک چھوٹا سا لیڈیز پسٹل باہر نکالا اور اسے لہراتے ہوئے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ یہ اظہار کرتے ہوئے اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی جرت رکھتی ہے، اور ویسے بھی اس کی جرت مندی کا مظاہرہ وہ کچھ دیر قبل ہوٹل میں دیکھ ہی چکے تھے۔ یہ جانتے بوجھتے کہ اس کے مقابل دلی کا نامی گرامی گنڈا ہے، اگر اس نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی فطرتاً دلیر لڑکی ہے، اور اتنے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی کی یہ بے باکی بڑی حیرت انگیز تھی۔ لیکن وہ تو تھی ہی پوری کی پوری حیرت انگیز چیز۔ اس کی بول چال اور نشست و برخاست کا انداز دیکھ کر یقین کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس پسماندہ سے محلے میں رہتی ہوگی، اور ایسے میلے کچیلے آدمی کی بیوی ہوگی جسے انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی دروازے پر دیکھا تھا۔ آپ تو مجھے کوئی اونچی شے لگتی ہو میڈم، یہ اتنا مہنگا پسٹل آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ سلو اسلحہ شناس تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ کافی قیمتی ہے، چنانچہ مشکوک لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ یہ مجھے میرے ایکس ہسبینڈ نے دلایا تھا۔ وہ ایک مل آنر تھے، اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ میں قیمتی زیورات پہن کر اکیلی گاڑی ڈرائیو کرتی ہوں تو میرے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، لیکن وہ لوگ تو حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ اس کا سابقہ شوہر ایک مل آنر تھا، اور اب وہ ایک ابتر حلیے والے آدمی کے ساتھ اس تنگ و تاریک مکان میں بسی ہوئی تھی۔ یقینی طور پر اتنے بڑے انقلاب کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہی رہی ہوگی، اور ان کے دلوں میں خواہ مخواہ وہ وجہ جاننے کا تجسس جاگ اٹھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔